बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो स्टडी करने का या आपके साथ मिलके रिसर्च करने का जो अपनी है मेरी लाइफ की जो ट्रेडिंग जर्नी में उसको आपके साथ शेयर करने का नॉलेज जो मेरे पास है, ताकि आप भी मेरे साथ उसके ऊपर रिसर्च करें और हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो हो सकता है वो हम सब के लिए फ़ायदा मंद हो। मेरा मानना है कि अगर आप किसी कारोबार को शुरू करते हो तो उसकी स्ट्रैटेजी से पहले ना आपके पास इंफॉर्मेशन जो है ना वो उसके मैक्सिमम होनी चाहिए, जो आपको कह लें कि ना एक कारोबार करने के लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें। अच्छा कारोबार जब बुरा कारोबार वो तो बाद में आएगा, मगर उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। क्योंकि हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आगे चल के हम इसके गोल्ड के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि गोल्ड हमारा मेन पेयर है। तो ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, ये फॉरेक्स एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी इसको ना कह लें कि ना फाइनेंशियल मार्केट जो ना वो माना जाता है। यहाँ करेंसीज खरीदी और ना बेची जाती हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, मतलब कि इसका ना कोई भी वो एक पॉइंट नहीं है जिस जगह पे आपको ये अंदाज़ा हो, जिस तरह से स्टॉक मार्केट्स होती हैं कि हमें पता चल जाता है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में आज कितने रुपयों का कारोबार हुआ या कितने सौदे उसमें से सेल के हुए या बाई के हुए। क्योंकि ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो हैं ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये डिफरेंट कह लें कि ना बड़े आज़मों में इनका कह लें कि ना वो ऑफिसेज़ हैं। तो ये जब लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो हैं, अब ब्रोकर्स आ गए, कमर्शियल ब्रोकर्स हैं जो जिनको ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, और कमर्शियल ब्रोकर्स जो है ना वो आगे चल के रिटेलर्स को सर्विसेज देते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में जो है वो थोड़ा-सा हम जो है ना एक इंट्रोडक्शन लेंगे, ताकि आगे चल के हम इसकी जो स्ट्रैटेजीज़ जो है ना वो पढ़ेंगे और इसका मैकेनिज़्म जो है ना वो उसको पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, इस मार्केट का जो असल मकसद था ना वो इंटरनेशनल ट्रेड था, टूरिज़्म था, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को आसान बनाना था, जिसमें रोज़ाना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ना लेन-देन हो जाए। फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो वजूद है ना वो मुख्तलिफ मरहलों से गुज़रा है। इससे पहले जिस तरह से हम में से हर कोई जानता है कि ना कारोबार के लेन-देन के लिए जो है वो एक बार्टर सिस्टम जो था ना वो चल रहा था। और बार्टर सिस्टम से जो है ना वो मॉडर्न सीएफडी और मार्जिन ट्रेडिंग जो है ना, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट जो है ना, ये हमारा मेन कंसेप्ट होगा। और जो इसको लेके हम जो है ना वो आगे चलेंगे, और मैं आपके सामने ये सारी बातें जो है इसलिए रख रहा हूँ कि आपको इन बातों का लाजमी इल्म होना चाहिए कि जो बार्टर सिस्टम है ना और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये 1875 में ना कह लें कि ना बदलना शुरू हुआ। कि इसमें आप जो है ना वो देख सकते हो कि शुरू-शुरू में ना ये जो था ये बार्टर सिस्टम था, फिर 1875 में गोल्ड स्टैंडर्ड आ गया। गोल्ड स्टैंडर्ड आया तो इस जगह पे ना करेंसीज़ की कीमत को ना उनके कह लें कि ना मुकाबले में मौजूद फिजिकल गोल्ड के हिसाब से ना तय कर दिया गया कि जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड पड़ा हुआ था, उसने अपनी कह लें कि ना उस कैपेसिटी के हिसाब से अपनी जो करेंसी थी ना उसकी वैल्यू जो थी वो डिसाइड कर ली। इसको बाद में 1944 में जो है ना वो ब्रिटेन वुड सिस्टम का नाम दिया गया, जिसको ये कहते हैं कि ये दूसरी जंग अज़ीम जो थी, दूसरी जंग अज़ीम के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 44 ममालिक ने मिलकर ये मुआहिदा किया कि इसमें यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ जोड़ दिया जाए। जिसमें उस वक़्त के हिसाब से जो फ़ैसला किया गया कि $35 पर औंस जो था ना वो गोल्ड का रेट तय हुआ, और बाकी तमाम करेंसीज़ को ना डॉलर के साथ पेग कर दिया गया। कि जो इस टाइम जो भी फ्रांस का, जर्मनी का, या ये 44 कंट्रीज़ थे जिन्होंने मिलके एक ना एग्रीमेंट किया। और इसको जो था ना असल में जो धचका लगा इस बात को, वो लगा 1971 में।
1971 میں جو اس کو دھچکا لگا وہ یہ لگا کہ اس کو اصل جو مارکیٹ ہمیں نظر آتی ہے نا یہ 1971 کا وجود ہے. 1971 میں اصل اور ماڈرن فوریکس مارکیٹ کا آغاز اگست 1971 میں ہو گیا تھا. میں وہ جب نا یو ایس کے پریزیڈنٹ جو تھے نا رچرڈ نیکسن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈالر کو گولڈ سے الگ کر رہے ہیں، کہ ہم نے جو پہلے ان کے پاس جو تھی مطلب کہ نا گولڈ کے ساتھ پلیگ کیا ہوا تھا کہ جتنے ان کے پاس گولڈ ہوگا وہ اتنا ہی ڈالر پرنٹ کریں گے، اس سے زیادہ کوئی بھی ڈالر پرنٹ نہیں ہوگا دنیا میں نا. تو باقی سارے کنٹریز بھی اس کے پابند تھے کہ وہ بھی اپنی کنٹری جو کرنسیز ہیں اس حساب سے پرنٹ کریں گے جتنا ان کے پاس گولڈ موجود ہے. مگر بعد میں نکسن صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نا اس کو گولڈ سے الگ کر رہے ہیں اور گولڈ کی ونڈو کو کلوز کر دیا گیا، اور اس کے بعد کرنسیز کی قیمت کو فری فلوٹنگ سسٹم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر طے ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ جس کرنسی کی جتنی ڈیمانڈ ہوگی نا اس حساب سے اس کی ویلیو جو ہے نا وہ مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ فرانس کا جو کرنسی ہے، یو کے کی کرنسی، جرمنی کی کرنسی یا کسی بھی دوسرے کنٹری کی جو کرنسی ہے نا وہ نہ اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ مارکیٹ کرے گی. اگر اس میں ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کا ریٹ آٹومیٹکلی بڑھتا جائے گا، اگر اس کے ڈیمانڈ نہیں ہے تو وہ کرنسی کی ویلیو جو ہے نا وہ کم ہوتی جائے گی. اچھا، تو اس میں یہ پھر کیا گیا کہ نا سب سے پہلے جو تھا نا اس میں جو تھا وہ صرف سینٹرل بینکس جو تھے نا وہ آپس میں لین دین کرتے تھے. شروع میں یہ سینٹرل بینکس جو تھے نا 1970 اور 1980 میں اس مارکیٹ میں صرف ٹیئر بینک جو تھے نا ون گریڈ ٹیئر بینک، جس طرح سے آپ یہ کہہ لو کہ ڈاچے ویلی ہو گیا، اس کے بعد جے پی مورگن ہو گیا، سٹی بینک ہو گیا، سینٹرل بینکس ہو، لندن سینٹرل بینکس، بڑے ملٹی انسٹیٹیوشنل جنہیں آج ہم نا اسمارٹ منی بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ اسمارٹ منی جو ہے نا وہ ٹریڈ کرتی ہے. اچھا، اس کی وجہ سے نا کیا تھا کہ منیمم ٹریڈ سائز جو تھا نا وہ یہ تھا کہ ملین آف ڈالر میں اس کو ٹریڈ کیا جا سکتا تھا. اس سے کم کے اوپر نا اس کی ٹرانزیکشن جو تھی نا وہ اویلیبل نہیں تھی کام کرنے کے لیے، جو عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور کی بات ہو جاتی ہے. اچھا، اس کو ریٹیل ٹریڈر کے لیے کب انٹروڈیوس کیا گیا؟ ریٹیل ٹریڈر جو ہے نا جی اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹیل ٹریڈر عام عوام کے لیے فوریکس مارکیٹ کے دروازے 1990s کے آخر میں کھلے، جو کہ نا 1996 اور 1999 میں کی بات ہے، جب انٹرنیٹ عام ہوا اور پہلے سے فوریکس جو بروکرز تھے نا ان کا وجود جو تھا نا وہ آیا. انہوں نے کہہ لیں کہ نا مارجن ٹریڈنگ اور نا لاٹ سائز سٹینڈرڈ منی مائکرو لاٹس کا سسٹم بنایا، اور اس طرح جو بڑے انٹر بینکس تھے نا ان کے آرڈرز کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے عام ٹریڈر کے لیے نا ایکسیسیبل بنا دیا گیا. اچھا، اسے آن لائن کب کیا گیا؟ تو فوریکس مارکیٹ کا مکمل جو ہے نا جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ 1992 میں ویسے تو آغاز ہو گیا تھا، مگر 1992 کے مطلب کہ فوریکس مارکیٹ کو مکمل طور پر الیکٹرانک اور آن لائن ہونے کے لیے نا یو ایس نے نا بڑے مطلب کہ بینکس، جس میں آپ کو یہ کہہ لوں کہ ای بی ایس کہا گیا کہ الیکٹرانک بینکنگ سسٹم جب انٹروڈیوس ہوا نا تو ریوٹرز نے نا وہ ڈیلنگ کی 2000 میں اور 2002 میں سسٹم لانچ کیا جہاں کمپیوٹر سکرینز پر نا آن لائن بولی لگائی جاتی تھی. ریٹیل ٹریڈر کے لیے پہلے آن لائن ٹریڈنگ پلیٹ فارم 1996 کے قریب انٹرنیٹ کی آمد کے ساتھ بنائے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سب سے پہلے کس کنٹری نے اس کو شروع کیا تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فوریکس ماڈرن جو فوریکس ٹریڈنگ ہے نا کسی ایک ملک نے شروع نہیں کی، لیکن اس کا ہب جو تھا نا وہ شروع میں لندن جو تھا یو کے اور نیو یارک جو تھا نا وہی رہے ہیں. اور بریٹن ووڈ کا معاہدہ جو کہ یو ایس اے میں ہوا اس کی آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 1944 میں جب انہوں نے گولڈ کے ساتھ کرنسیز کو پلیج کیا تھا.
اس لیے یو ایس ڈالر دنیا کی نا ریزرو کرنسی نا وہ بننا شروع ہو گیا تھا. یہ 1994 سے ہی بن گیا تھا جب انہوں نے اس کو گولڈ کے ساتھ پلیج کیا, اور 1971 میں اس کو گولڈ سے انہوں نے ڈی پلج کر دیا کہ ہم اس کو گولڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹریڈ نہیں کریں گے, ہم جتنی ہماری ڈیمانڈ ہوگی ہم کو ڈالر پرنٹ کریں گے. اب اس حساب سے ہم گولڈ اس کے ریزرو میں اس کے بدلے میں اپنے پاس نہیں رکھیں گے, بلکہ جو ہم سے ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر چلیں گے. لیکن جو تھی نا گلوبل بینکنگ کا جو مرکز ہونے کی وجہ سے جو یو کے تھا نا, اس کو ایک ہمیشہ سے ہی فوریکس ٹریڈنگ کی سب سے بڑا حصہ جو تھا نا وہ اس کے پاس رہا. سب سے پہلے سافٹ ویئر اور کمپیوٹر جو تھا نا وہ کون سا اس میں استعمال کیا گیا, تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. شروع میں نا یہ جو تھا نا یہ صرف انٹر بینک مارکیٹ کے پاس تھا, اور ان کو 1970 اور 1980 میں نا اس مارکیٹ میں صرف جو تھا وہ ایک ٹیئر بینک تھا. اور جو پھر اس کے بعد اس کو جب آگے بڑھایا گیا نا تو 1970 اور 80 میں نا بینکس کے نا اندر بڑے جو تھے نا مین فریم کمپیوٹرز اور ٹیلی فون لائنز کا نا استعمال ہونا شروع ہو گیا. جو سافٹ ویئر سب سے پہلے پراپر الیکٹرانک میچنگ سافٹ ویئر جو ریوٹرز ڈیلنگ نے 2001 اور 2002 میں انٹروڈیوس کروایا تھا نا, وہ 1989 اور جو تھا نا پھر وہ 1993 میں ای بی ایس سسٹم جو تھا نا وہ انٹروڈیوس ہوا. اچھا, اس کے بعد بات آتی ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ میں جو ایم ٹی فور کا استعمال ہے یہ 2000 کے بعد ہی, مطلب کہ 2005 میں ہی اس کا جو وجود تھا نا وہ عمل میں آیا. اور اس کے ساتھ ہی کہہ لیں کہ نا اس میں جو آپ کو یہ گلوبل ٹریڈنگ ہبز ہیں اس کے اوپر میں پہلے بھی کافی زیادہ ویڈیوز بنا چکا ہوں, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں جو ٹوٹل شیئر ہے وہ 43% لندن سے اپریٹ ہوتا ہے, اور 17% جو نا وہ آج بھی یو ایس سے اپریٹ ہوتا ہے. سنگاپور 8% اور ادر ٹوکیو ہانگ کانگ ان کے پاس 32% کا جو شیئر ہے نا وہ ہائی والیوم جو ہے نا وہ ٹریڈ ہوتا ہے. جو سی ایف ڈی کی انوالومنٹ ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ میں سی ایف ڈی کا وجود کیسے عمل میں آیا, اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں ایک اور آپ کے لیے انفارمیشن کی کلیکٹ کی ہوئی ہے, تو اس کو جو ہے نا وہ آپ ضرور اسٹڈی کیجئے گا. کہ یہ دو بھائی تھے جنہوں نے نا کہہ لیں کہ نا سی ایف ڈی کانٹریکٹ فار ڈفرنس جو نا وہ 1990 میں لندن میں انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا. اور اس کی جو مین ریزن تھی نا وہ یہ تھی کہ جو ریٹیل ٹریڈر ہے اس نے تو ڈیلی بائی اور سیل کرنا ہوتا ہے, اور جو فیوچر مارکیٹ تھی اس میں اگر وہ بائی اور سیل کرتے تھے تو اس میں ان کو نا یہ کہہ لیں کہ نا وہ دینا پڑتا تھا اسٹیمپ ڈیوٹی, جو ٹیکسز کہہ لیں وہ ان کو پے کرنا پڑتے تھے. اور اس کی وجہ سے نا انہوں نے ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کروایا جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ انہیں ٹیکس نہ دینا پڑے, اور نہ وہ کیونکہ اس میں کیش کی ٹرانزیکشن تھیں, اور کیش ٹرانزیکشن کی وجہ سے اس میں کہہ لیں کہ نا فزیکلی کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا, اس میں آپ کو ڈیلیوری نہیں دینا تھی. فیوچر میں تو بہت سے کہہ لیں کہ نا آئٹمز میں آپ کو ڈیلیوری جو ہے نا وہ دینا پڑتی ہے, جس وجہ سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیپٹل گین ٹیکس اور اے ٹی سی وغیرہ جو ہے نا وہ چارج کیے جاتے ہیں. مگر سی ایف ڈی میں نا کسی بھی بہت کم کنٹریز ہیں جو سی ایف ڈی کے اوپر ٹیکس لیتے ہو گئے, ادروائز میرے جو نالج میں ہے سی ایف ڈی کے اوپر جو ٹیکس ہے نا وہ لندن میں بھی کیپٹل گین کے اوپر بھی آپ کو پروفٹ کے اوپر بھی سی ایف ڈی کے اوپر کوئی ٹیکس جو ہے نا وہ لاگو نہیں ہوتا. اچھا, جس طرح سے میں بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ سی ایف ڈی میں کہ فوریکس ٹریڈنگ میں نے سی ایف ڈی کا جو سفر ہے نا کانٹریکٹ فار ڈفرنس جس میں ہم ٹریڈ کرتے ہیں نا, اس کا وجود جو ہے نا وہ کس طرح سے عمل میں آیا نا, تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کانٹریکٹ فار ڈفرنس جو ہے نا یہ ٹریڈر اور بینکر کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ آئٹمز میں ڈیلیوری اویلیبل ہے. جس طرح سے ہمارے یہاں پاکستان میں ہوں تو پاکستان میں پی ایم ای ایکس کے جو چیئرمین ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نا ہمارے پاس نا پی ایم ای ایکس میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور گولڈ ٹریڈ کریں, اور گولڈ کے ٹریڈ کرنے کے بعد جو بھی آپ کو اگر اس کی فزیکل ڈیلیوری اویلیبل ہو تو ہم آپ کو فزیکل ڈیلیوری دیں گے, بٹ وہ اس کے ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں وہ ہر فیوچر مارکیٹ میں ڈفرنٹ ہوتے ہیں. تو وہ
کہ آپ کو اس میں سیکیورٹی کے ایشوز نہیں ہوں گے، نو اس میں آپ کو چوری کا ڈر نہیں ہوگا، بلا بلا بلا، کہ آپ اس میں نہ کہہ لیں کہ نہ سیفلی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں، اور کہہ لیں کہ نا سی ایف ڈی میں صرف یہی فرق ہے کہ آپ کو سی ایف ڈی میں ڈلیوری کبھی بھی اویلیبل نہیں ہوتی، وہ کسی بھی کرنسی پیئر میں آپ ٹریڈ کر رہے ہو، کسی بھی انڈیکس میں ٹریڈ کر رہے ہو، اور آپ گولڈ میں ٹریڈ کر رہے ہو کرنسی، وہ آپ کو جو ہے نا آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بائی اور سیل کیا ہے اس کے نفع اور نقصان کا جو بھی حصہ ہوگا وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ پروفٹ اور لاس مطلب کہ ٹریڈ اوپن کرنے اور کلوز کرنے کے درمیان جو پرائس کا فرق ڈفرنس ہوتا ہے وہی آپ کا پروفٹ یا لاس ہوتا ہے۔ اور 1990 میں شروع میں جو ہونے والا یہ جو انسٹرومنٹ آج فوریکس مارکیٹ کی بنیاد جو ہے نا وہ بن چکا ہے۔ اچھا، سی ایف ڈی کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ارلی 19 میں لندن میں نا یو بی ایس واربرگ نے اور بارل برین کلان اور جان ووڈ نے انسٹیٹیوشن کے لیے نا سی ایف ڈی ڈیزائن کیا تھا۔ ان کا سی ایف ڈی ڈیزائن کرنے کا جو وجہ تھی نا وہ یہ تھی، مقصد ان کا یہ تھا کہ اس کا یو کے میں سٹاک مارکیٹ پر، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سٹیمپ ڈیوٹی تھی اور ٹیکسز تھے، ان سے بچنے کے لیے سی ایف ڈی میں آپ فزیکل ایسٹ جیسے کہ شیئرز یا کرنسیز نہیں خرید سکتے، مطلب کہ نہ آپ ان کے فزیکلی ڈلیوری نہیں لیتے، صرف ان کی قیمت پرائس ایکشن کی وجہ سے اس کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ اس میں آپ ایک ریٹ کے اوپر آرڈر اپنا پک کرتے ہیں اور نہ اس کے نفع اور نقصان میں نہ آپ کو مل جاتا ہے، اور اس میں ٹیکس نہیں لگتا۔ بعد میں ریٹیل بروکرز نے اس کنسپٹ کو فوریکس پر اپلائی کرنے کے لیے نا دنیا بھر میں کہہ لیں کہ نا مشہور کر دیا، اور 1990s میں ہیج فنڈز نے مارکیٹ رسک کو ہیج کرنے کے لیے اس کا استعمال بڑے پیمانے کے اوپر شروع کیا کہ وہ فیوچر میں جو تھے نا وہ ٹریڈ کو اپنی کو اس کا لاس جو تھا اس کو ہیج کرنے کے لیے جو آپ نے اس کو منیمائز کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے تھے۔ 1998 اور 2000 میں جی این آئی جینورڈ اور نیشنل انٹر کموڈیٹیز نے پہلی بار ریٹیل کلائنٹ کے لیے الیکٹرانک پلیٹ فارم کا سی ایف ڈی آفر کیا، اور 2000 سے لے کے اب تک جو ہے نا آن لائن ٹریڈنگ کے لیے نا فوریکس بروکرز کے ذریعے سی ایف ڈی جو ہے نا وہ عام جو ہم عوام ہے ہم تک جو ہے نا وہ پہنچ رہا ہے۔ اچھا، گولڈ کو اس میں جو ہے نا وہ کب انٹروڈیوس کیا گیا، تو اس میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1990s کے بعد کی جب جیسے ہی MT4 وغیرہ لانچ ہوئے ہیں نا 2005 میں، تو ریٹیل فوریکس بروکر نے نا سی ایف ڈی میں کہہ لیں کہ نا اس سے پہلے جو تھا نا وہ صرف اور صرف کومیکس میں نہ کہہ لیں کہ نا ٹریڈ ہوتی تھی کومیکس میں، اس کے بعد پھر کومیکس کے بعد جو تھا نا اس کو سی ایف ڈی میں لایا گیا، تو نا انہوں نے اپنی پلیٹ فارم کے اوپر اس کو نا ٹریڈ کروانا اور شروع کیا، تو پھر اس کے بعد سلور کی پرائسز کو بھی اس میں فیڈ کرنا شروع کر دیا تاکہ ریٹیل ٹریڈرز نا بغیر فزیکل ڈلیوری لیے صرف پرائس جو سپیکولیشنز ہے نا سپلائی اور ڈیمانڈ پر گولڈ کو نا ٹریڈ کر سکتے تھے۔ جو لیوریج کا کنسپٹ ہے نا، لیوریج کے اوپر نا میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیوریج کے اوپر میں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک آسان ورڈ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہی جو ہے نا ہمارے جو ریٹیل بروکرز ہیں نا، ریٹیل بروکرز کہہ دیا کہ ریٹیل ٹریڈرز جو ہے نا وہ نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس میں سے لیوریج نکال دیں تو آپ کے تقریباً میں یہ کہتا ہوں کہ 90% سے زیادہ جو ٹریڈرز ہیں نا وہ لاس نہیں کریں گے۔ مارجنز جو لیوریج کا جو مین کنسپٹ ہے یہ 19 سینچری اس میں ہی شروع ہو گیا تھا کہ اس کے بعد امریکہ نے وہ باسکٹ شاپ اور نہ سٹاک مارکیٹ میں اس کو کہہ لیں کہ نہ کریڈٹ کے اوپر شیئر دے کے اس کو سٹارٹ کر دیا تھا، اور آپ کو بھی چاہیے کہ یار اس کے بارے میں نا تھوڑی بہت نا ریسرچ ضرور کریں، جو آپ اس کام کو لے کے کر رہے ہو نا اس کے اوپر ریسرچ ضرور کرو یار میرے بھائی۔ آگے چل کے میں آپ کو اسٹریٹجیز بھی پڑھاؤں گا اور اس کے جو ہیں کہہ لیں کہ نا سارے میتھڈ جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہی میں شیئر کروں گا، مگر میری جو ہے نا یہ آپ کہہ لیں کہ نا ریکویسٹ ہے اپنے سبھی ٹریڈر بھائیوں سے
کہ یار اس کو نا اتنا آسان سمجھ کے نا اس کو ٹریڈ مت کرو یار، اس میں نا تھوڑا سا یار اپنا جو ہے نا انٹرسٹ شو کرو، اس کی انفارمیشن کلیکٹ کرو کہ یہ کس طرح سے وجود میں آئی، اور یہ کس طرح سے جو لیوریج تھا یہ قاتل بنا ہم ریٹیل ٹریڈرز کا، اور اس نے آج بہت سے ریٹیل ٹریڈرز کو نا لاس کے دہانے کے اوپر کھڑا کر دیا، کہ کوئی بھی اس میں پروفیٹیبل اگر نہیں ہے تو اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے نا وہ کہہ لیں کہ نا میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے، لیوریج ہی ہے، جس کا جو استعمال ہے نا وہ ہم نے اچھے سے نہیں کیا۔ اگر اس کو اچھے سے استعمال کیا جائے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس جگہ پہ آپ کہہ لیں کہ نا فوریکس میں رہتے ہوئے، کہ آپ سی ایف ڈی میں رہتے ہوئے کوموڈیٹیز ٹریڈ کر سکتے ہو، انڈیکسز اور سٹاکس وغیرہ بھی اسی میں ہی ٹریڈ ہو جاتے ہیں، کہ لیکوڈیٹی پرووائڈر جو ہے نا وہ آپ کو لیکوڈیٹی دیتے ہیں اور آپ اس کا پرائس کے ڈفرنس سے اپنا پروفٹ اور لاس جو ہے نا وہ لاک کرتے ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ اس کو لے کے چلوں گا۔ تو آپ سے ہے کہ اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ مل رہا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی جو نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے نا اس کے چارٹ کے اوپر چلے جائیں گے، اور اس کی جو ریڈنگ ہے نا کینڈلز کے وجود سے ہم انشاءاللہ تعالی پرائس کا جو کس طرح سے بگننگ میں پرائس جو تھی نا وہ اس کو ریڈ کیا جاتا تھا، اور جو بھی اس کے معاملات تھے، تو انشاءاللہ تعالی ہم نا وہاں سے اس کو شروع کر کے اس کو ایڈوانس لیول تک میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے لائیو سٹریم میں ڈیلی 5 to 8 PM جو ہے نا پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔